बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। नया वीक होता है और एक नया एपिसोड के साथ हम हाजिर होते हैं और इसमें कोशिश हमारी ये होती है कि हम उन समाजी और उन रवैयों के हवाले से, उस वक्त के हवाले से और जिस तरह का मौसम गुजरा हो उसके हवाले से बात करें, कोई मैसेज दें आपको और कोई ऐसी बात भी आप तक पहुंचाएं कि जो कारआमद तो हो ही लेकिन आप उस पर अमल भी करें। बाय द वे, ये कोई खलाई मखलूक का चक्कर था जो एकदम से गिरा है, लेकिन बहरहाल एनीवे ले जी, ये सारे मामलात हैं। और आपको पता है कि आगाज में हम ये बात किया करते हैं कि आज के दिन हम क्या डिस्कस करेंगे। सो आज का वैसे तो हमारा मौजू भी यही है कि तलबा सर्दी की छुट्टियों को कैसे मुफीद बनाएं। अब चूंकि छुट्टियां हैं और वो भी सर्दियों की, तो मुझे एहसास ये हुआ सुबह आते हुए ऑफिस, क्योंकि हम मोटरवे से अक्सर रिंग रोड लेके आते हैं ऑफिस की तरफ, तो एक लंबा सफर करने के बाद पता चला कि जी रिंग रोड बंद है और फिर हमें मोटरवे से बंद होने की वजह से एक लंबी मुसाफत करके तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद ऑफिस पहुंचना पड़ा। ये सर्दियों में करने का काम नहीं है, ये थी एक एहतियात। हालांकि मैंने चेक भी किया कि आप मोटरवे पे जब सफर कर रहे हो और खास तौर पे इन दिनों में, दिसंबर का जब आखिरी स्पेल चल रहा हो, तो इन दिनों में धुंध बहुत ज्यादा होती है, फॉग बहुत ज्यादा होती है, तो एहतियात जरूरी है। लेकिन गूगल भैया ने भी हमें वही बताया कि जो कि अक्सर गलत ही निकलता है, तो आज हमारे साथ यही हुआ। लेकिन करने का काम ये नहीं है, तलबा को करने का काम क्या है, वो ये है कि जब छुट्टियां हैं, आपके पास दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं, इबादत के लिए वक्त ज्यादा है। जैसे हमने बाकायदा इस पे प्रोग्राम भी कर रखे हैं कि सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा एक मुसलमान को फायदा उठाना चाहिए, इबादत के हवाले से वक्त हमें मुयस्सर हो जाता है। जब छुट्टियां हो और जब स्कूल से बच्चे फारिग हों, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से फारिग हों, तो अपने लिए नई नई चीज़ें सीखने और उनको अमल करने के लिए तैयार करें। जैसे हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, हम क्या करते हैं, कोई भी गैजेट पकड़ के उसके साथ बैठ जाते हैं और घंटों पहरों बैठे रहते हैं। एक्सरसाइज, एक्टिविटी, फिजिकल एक्सर्शन, अपने आप को मसरूफ रखें, हरकत करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कोई नई चीज़ें सीखें, नए ऑनलाइन कोर्सेज सीखें, नई कोई ऐसी ज़ुबान सीखें जो आपको आने वाले दिनों में काम आए। किसी के काम आने के लिए आप नई कोशिशें सीखें, दीन के हवाले से कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना शुरू करें, अहादीस को सीखना शुरू करें। बच्चों के लिए बड़ी खूबसूरत और ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये कब होगा, जब हम खुद करेंगे। हमें खुद भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां जो कि आजकल सिलाई कढ़ाई और अमूर खानादारी से ज़रा दूर दूर नज़र आती हैं, बच्चियों को थोड़ा थोड़ा वो भी सीखना चाहिए, उनको भी साथ शामिल करना चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बच्चे ना सीख सकें, सीखना चाहिए। कभी कभी मैं भी कुकिंग की कोशिश करता हूँ, चाहे नाकाम ही सही, लेकिन ये चीज़ें करते रहना चाहिए। ले जी, ये सारे शौक पूरे करें और हदूद के अंदर रहते हुए पूरे करें, इस पे हमने बात भी करनी है। और आपको पता है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और गुजारिश ये है कि आप जब दीन के काम में शामिल होना चाहें, आप सुबह वतन को देखते हैं, पैगाम टीवी को देखते हैं, पैगाम टीवी की नशियात को देखते हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं, कुरान और सुन्नत के हवाले से जानना चाहते हैं, आप तराजुम देखते हैं, अरबी सीखने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश करते ही हैं, जिसका हमें ये पता चलता है। कभी मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, कभी आप हमारी सोशल मीडिया की साइट्स पे तनकीद के साथ साथ, तनकीद बराए तनकीद ना हो तो अच्छी बात है, हमारी इस्लाह के लिए भी लिखते हैं, फिर ये भी लिखते हैं कि आपने ये सीखा है तो अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाएंगी कि आप पैगाम टीवी के नशियात को देखते रहें, सुबह वतन को देखते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने और भट्टी साहब ने जैसे अपने लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी कि आप हमें ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं, हमसे ताउन करने वालों के लिए आप शिरकत कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। आपने राब्ता किया और बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये असल में दीन से मोहब्बत है, ये दावत के काम से मोहब्बत है, खैर का काम फैलाने के हवाले से मोहब्बत है। तो आप अपने ज़कात, सदकात, अतियात, डोनेशन, जो भी टोकन ऑफ लव भेजना चाहें, आप हमसे ज़रूर राब्ता कीजिए। राब्ते के लिए मुख्तलिफ मीडियम है, व्हाट्सएप नंबर आपको बता रखा है, लाइन आप कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, हमारी टीम है जिनसे आप कोप अप कर सकते हैं। और आपने कहा कि सुबह वतन प्रोग्राम को आप खास तौर पर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वेरी वार्मली वेलकम, आप ज़रूर स्पॉन्सर कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक प्रोग्राम ही स्पॉन्सर करें, आप पूरा स्पेल भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, साल भर के प्रोग्राम भी कर सकते हैं, 6 महीने के भी कर सकते हैं, 3 महीने के भी कर सकते हैं, 1 महीने के भी कर सकते हैं, और आप एक दिन का एक एपिसोड भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और यहाँ पे बात नहीं है कि आप हमारा एक सेगमेंट भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो आप शामिल करना चाहें आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। लीजिए, इस छोटे से पैगाम के साथ
ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی طرح تعاون کرنے والوں میں اور کون کون شامل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہی اشتراک اب آپ کی طرف بھی ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ڈھیروں دعائیں برکتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا فارمیٹ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سوالات جوابات شامل کیے جاتے ہیں، بک آف دا ڈے مسلم لائبریری میں آج کس کتاب کا اضافہ ہے وہ بتاتے ہیں، اور پھر ہم آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ ہے طلبہ سردی کی چھٹیوں کو کیسے مفید بنائیں، اور آخر میں ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے. معزز مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں آج تلاوت قرآن کریم کے لیے فاضل قرات سے باشرہ ہیں قاری اسامہ شوکت صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. وارملی ویلکم جی. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کی دعا اور آپ کا اس دن کہنا کتنا بابرکت رہا، کارآمد رہا کہ ہم سے لوگ محبت کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول فرمائے. آمین. بلکہ آج ہم خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سپانسر کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے، سب کے لیے خاص دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے نمبر آپ کو پتا ہے کہ آپ ہمیں 042111700 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دہرائے دیتا ہوں 042111700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں پلیز. اور واٹس اپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200. اس پہ آپ ہمیں آڈیو اور ریٹن کی صورت میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے نمبر ہے، وہ بھی نوٹ فرما لیجئے 0321024100، یعنی 0321024100. اس پہ آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر کے لیے آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. بائی دی وے، آپ جب پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے اپنی ڈونیشن بھیجتے ہیں، جیسے ہماری باقی دنوں میں آپ اکثر، جیسے رمضان کے دنوں میں آپ ہمیں ڈونیشن جب بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر میں آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے. آپ اس میں اپنے ڈونیشن ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرین پہ ہے. یہ رابطہ نمبر بھی موجود ہے، اور آپ پیغام ٹی وی کو جب سپورٹ کرنا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ تعاون نہ صرف پیغام ٹی وی کے ساتھ ہے، یہ تعاون آپ کے اپنے ساتھ ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ موجود ہیں، اور جو آپ کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے ساتھ یہ تعاون ہے. ثواب ان سب کو جائے گا، اجر ان سب کو جائے گا. یہ ہمارا برانچ کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، ہمارا IBAN نمبر، یہ سب آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں، اور یہ گائے بگائے آپ ہماری اسکرول بار میں بھی دیکھ سکیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آن لائن کال کرنے کے لیے آپ کو نمبر کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ ہمارے نمبر جن پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کال کر کے آپ ڈائریکٹ بات کر کے اپنے تعاون کے لیے ہم سے رابطہ کیجئے، اور آپ ہمارے اکاؤنٹس کے ذریعے بھی ڈونیشن، اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات جو بھی بھیجنا چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں. آج میں نے کھل کے ڈیٹیل میں وہ ساری بات بتا دی جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں میرے ان باکس میں کہ آپ کو بھیجنے ہیں، یا اپنا کوئی نمبر ہے، یا آپ کا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے. میرا کوئی نمبر نہیں ہے جی، میرا کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے. ڈونیشن کے لیے آپ ڈائریکٹ پیغام ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب بسم اللہ کیجئے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں مفتی صاحب پلیز خلاصہ بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد دامن بھائی قاری صاحب نے سورہ احزاب کی آیات کی تلاوت فرمائی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے حکم دیا ہے اور سادہ حکم نہیں فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح اور شام ذکر کرو اللہ کا ذکر کرتے رہیں اللہ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور پھر بندہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ پھر وہ کسی مشکل میں پھنستا ہے تو پھر کہتا ہے یا اللہ تو اوپر سے آواز آتی میرے بندے کیا ہوا ہے کس مشکل میں ہو بتاؤ تو صحیح زبان سے اظہار تو کرو ایک دفعہ تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلقات کی برکات ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ درویش ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے سبحان اللہ تو یہ تعلق بنتا ہے اللہ کا ذکر کرنے صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھے تو پھر بات بنتی ہے اور وہ اللہ ایسا مہربان ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود بھی اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہوں اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعائیں کرو تاکہ میرے بندے ظلم سے کفر سے جہالت سے نفاق سے شرک سے بچ کر جنت کی راہوں پر چل پڑے اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت کی خوشخبریاں دینے والا جنت کی بہاروں کی خوشخبریاں دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محترم اپنے پیارے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے آپ کی ہدی پر آپ کی سیرت پر کاربند ہونے کی توفیق دے اور آپ کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ٹھیک ہے جی آج کی کتاب بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیے جی آج کی کتاب ہے اور یہ ہے سیرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتاب امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات علمی جدوجہد زہد و تقوی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی بے مثال خدمات پر ایک جامع اور عام فہم تعارف ہے
اس میں امام بخاری کے علمی سفر، اساتذہ اور احادیث کے انتخاب میں ان کے سخت معیارات اور بالخصوص صحیح البخاری جیسی عظیم الشان کتاب کی تالیف کے پس منظر کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ ہی آپ کو فزیکل مل جائے گی۔ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی کتاب ہم یہاں پہ ڈسپلے بھی کر دیتے، تھوڑی سی اس طرف، اوکے ٹھیک ہے جی۔ آج کی کتاب کے ساتھ مجھے ایک بات بھی فوری طور پر یاد آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ مفتی صاحب آپ نے تعاون کے حوالے سے مدینہ یونیورسٹی کا ایک واقعہ جو پچھلے دنوں بیان کیا تھا، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیں، ایک موٹیویشن آ جاتی ہے، ایک جذبہ آ جاتا ہے، پلیز فرما دیجیے گا تھوڑا سا بریفلی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو واقعہ بیان کیا وہ اس مناسبت سے تھا کہ کم از کم آپ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو۔ دعاؤں میں شامل۔ تو میں نے کہا تھا کہ 3 طریقوں سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، مالی تعاون کے ساتھ، یا مالی تعاون کرنے والے کو ترغیب دلا کر، یا تیسرے نمبر پر تھا کہ کم از کم ہمارے لیے دعائیں کیے رکھیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑے میسج آئے، بہت میسج آئے۔ کسی نے کہا جی ہمیں اکاؤنٹ نمبر بتائیں، کسی نے بتایا جی خرچہ کتنا ہوتا ہے، کسی نے کہا جی کتنا بتائیں، ہم آپ بھیج رہے ہیں، اور بعض بھیجا بھی۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ تو میں آج کے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل بظاہر بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 طرح سے اس کا عمل جاری رہتا ہے، قیامت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ دوسرا ہے علم ینتفع بہ، جی نفع بخش علم آپ کسی تک پہنچا جائیں، کسی کو سکھا جائیں، کسی کو پڑھا جائیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ آپ کر جائیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ تو ہم اپنے ناظرین کو شوق دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ کا خرچ کیا ہوا 1 روپیہ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا 1 لاکھ 1 کروڑ، 1 روپیہ بھی، اور آپ کہیں گے 1 روپے کی کیا وقت ہے؟ ہاں جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے نا۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، حلال کمائی سے 1 کھجور چند گرام کی ہوگی، چند روپوں کی ہوگی، اللہ کی راہ میں وہ دے دو تو اللہ اس کو اپنی دائیں ہاتھ میں لے کر ایسے ہی پالتا ہے جیسے ہم اپنے پالتو جانوروں کو پالتے ہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح اجر دیتا ہے اللہ۔ ٹھیک۔ تو اس لیے 1 روپے کو بھی کم نہ سمجھے۔ اگر آپ کے پاس 1 روپے، بعض دفعہ ہوتا ہے، ہم نے ایک دفعہ مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان کیا، بہت لوگوں نے تعاون کیا، بڑے بڑے نوٹ بھی آئے، اور ایک بزرگ نے مجھے بڑی رازداری سے ایک چرل مرل سا 50 کا نوٹ دیا، اللہ اکبر۔ اور ایک بچہ آیا چھوٹا جو 10 روپے کا سکہ مجھے دے گیا، بٹی صاحب یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 10 روپے 20 50 جتنے اللہ توفیق دے، آپ اللہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو ہے نا، 2 چیزوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، جو اسلامی ویڈیو، جو پروگرام، جو مسئلہ ایک کلپ کی صورت میں وائرل ہوگا، جی قیامت تک جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس کی پروڈکشن میں حصہ ڈالا ہے مالی طور پر، دعاؤں کے ساتھ، یا مالی تعاون کرنے والے کو ترغیب دلا کر، جی، اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور علم ینتفع بھی ہے۔ 2 شکلیں ہیں، اور دونوں طرح سے اس کو ثواب تا قیامت ملتا رہے گا۔ تو آئیے بڑے ماریں چھلانگ، بالکل جی، یہ دونوں میں سے کون سی چیز آپ نے لینی ہے، دونوں بھی لے سکتے دونوں ہیں، لے سکتے ہیں، تینوں بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کی جیب میں کروڑوں نہیں چاہیے، 10 20 50 جتنے ہیں ڈونیٹ کر دیں۔ دیکھیے جی، ڈونیشن کے لیے ہمارے نمبر بھی چل رہے ہیں، ان رابطوں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں وہی بات میرے ذہن میں آ گئی، مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلی جو ابھی الحمدللہ پھر ایک ماہ بعد رمضان میں ہم داخل ہونے والے، ایک بزرگ خاتون
جب میں اندر انٹر ہونے لگا تھا تو ٹرانسمیشن ہم کر رہے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے، تو میں گاڑی جب اندر لے کے آ رہا تھا تو ہمارے گارڈ بھائی جو باہر موجود ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی زندگی سے دے، بیچارے بڑی سخت جاب ہے ان کی، مجھے کہتے ہیں نظامی صاحب یہ محترمہ 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. عمر رسیدہ خاتون تھی جی. میں نے فوری طور پہ گاڑی وہیں پہ لگائی اور میں نے ان سے کہا جی حکم کیجئے. تو کہتے میں معذرت چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. کہتی مجھے ٹائم نہیں پتا تھا، آپ اپنے ٹائم پہ ہی ہیں. تو میں نے جی حکم کیجئے. تو انہوں نے ایک لفافہ میرے سامنے رکھا. سبحان اللہ. And there was 10,000 rupees in that envelope. جی 10,000 روپیہ تھا قاری صاحب. اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں ان کا کیسا شکریہ ادا کروں، سبحان اللہ. کیا کہوں ان کو. میں نے کہا جی آئیے بیٹھیے ماں جی، چلتے ہیں نیچے، اب آفس چلتے ہیں. بیٹھتے کہتے نہیں میں بس یہ آپ کو دینے آئی تھی. بڑی مشکل سے ان کو نیچے بلایا، بٹھایا اور ان کو پانی پیش کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ. کہتی میں یہ پیسے جس طرح بھی جوڑے ہیں، کیونکہ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ حالات سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود تو یہ جذبے ہیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں نے بہت کوشش کی، میں نے کہا جی آپ کا دینا قبول ہو گیا. کہتے نہیں میں دے کے جاؤں گی. اینڈ شی میک شیور کہ یہ پیسے موجود ہیں اور وہ مل گئے. سو یہ جذبے ہیں جی. ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، جیسے کرنا چاہتے ہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں. یو آر وارملی ویلکم جی. کرنے کا کام مفتی صاحب، ویسے تو ہم نے کرنے کا کام بتا بھی دیا، لیکن پھر بھی آپ بتائیے نیکسٹ. کرنے کا کام ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 40+ ہو گئی ہے. امام نووی رحمہ اللہ اہل مدینہ کا عمل بتاتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کی نسلوں میں یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تفرغ للعبادہ، تو پھر وہ اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے کہ بس بھائی اب زندگی دنیا کی گزار لی ہے، اب تو آخرت کا ٹائم ہو رہا ہے. تو اتنی فکر ہوتی ہے اہل مدینہ کو آخرت کی فکر کرنے کی. تو امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں گویا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے بھائی 40 سال دا ہو گئے ہیں، اب کوچ کی تیاری کرو، زیادہ راہ لے لو. تو ہم سب کو زیادہ راہ کی فکر کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت سا پیغام، خوبصورت سا فرمان اس بات کی ترغیب دلاتا ہے. آپ نے فرمایا جس بندے کو یہ خوشی ہو کہ جب نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے تو اس کا چہرہ کھل اٹھے، اپنا رزلٹ دیکھ کر اس کی خوشی سے اس کی باتیں کھل جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے صحیفے میں استغفار کثرت سے درج کرا لے. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تسبیحات کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اتنی بار پڑھے کہ کثرت ہو جائے تو کل صحیفہ جب ملے گا تو اس کا چہرہ خود بخود کھل اٹھے گا کہ میں تو اللہ سے بخشش مانگ کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے پیشگی گارنٹی دی ہوئی ہے، گارنٹی بھی رب العالمین کی ہے کہ میرے محبوب اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو پہلے معاف ہے. اس کے باوجود صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں اللہ کے نبی کو 70 بار بھی استغفار کرتے ہوئے سنا کرتے تھے. گنتے تھے کہ اللہ کے نبی نے 70 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو آج کا یہ وظیفہ، آج کا کرنے کا کام یہی ہے کہ جتنے میرے بہن بھائی 40+ ہو چکے ہیں وہ اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کالر ہے جی ہمارے ساتھ محمد عمیر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواب شاہ سے کال کر رہے ہیں بھائی، شکریہ کال کرنے کا. کیا سوال ہے بھائی؟ جی سر، سوال ہے یہ دعا کے متعلق. سوال ہے کہ بہت لوگ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے دعا کرنے کے متعلق کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. تو اس قسم کی سوچ رکھنا، نظریہ رکھنا، پوچھنا تھا ہم سے صاحب سے کہ صحیح ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ مطلب وہی سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. ان کا یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. چلو ٹھیک ہے، ایسی سوچ رکھنا یہ ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی آگے پہنچاتے ہیں یہ سوال اور بہترین جواب لیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. اللہ سے ڈائریکٹ ہم گناہ گار اگر گناہ گار نہیں مانگے گا تو مانگے گا کون؟ کون مانگے گا؟
اگر گناہ گار نے اپنے رب کے سامنے جوڑی پھیلا کے توبہ نہیں کرنی، بخشش نہیں لینی، اللہ کی رحمتیں نہیں لینی، تو پھر لینی کس نے ہے؟ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں اپنی رحمت کی برسات برساتے ہوئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ میرا جو بندہ گناہ گار ہے، گناہ بھی کتنے گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ مالک خود فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہو کر آسمان کی چھت کو لگ جائے اور پھر تو آ کر کہے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دی، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے توبہ کر لی میں معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے اس کے نامہ مال میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو بھائی گناہ گاروں کو تو دعوت عام ہے کہ آؤ پچھلی تمام سیاہ کاریاں بھی نیکیوں میں تبدیل کرا لو۔ یہ تھوڑا سا ایکسچینج کا مسئلہ ہوا نا کہ پرانے نوٹ لائے اور نویں لے جاؤ تو ساری لینے لگ جائیں گی۔ تو یہاں تو اللہ کا واضح اعلان ہے کہ میرے بندے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، اللہ رب العزت سورہ زمر میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ لوگ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں نا، جن کی ہڈیاں بھی جواب دے گئی، اب گناہ کرنے کی سخت بھی نہیں رہ گئی، ان کو بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اب بھی معافی مل سکتی ہے۔ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا، آپ غور کیجئے لفظ اے میرے گناہگار بندے۔ ہاں جی، تو جب رب کہہ رہا ہے میرے گناہگار بندے، تو پھر یہ کون ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب مفتی صاحب یہ ہے کہ گناہگار لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف جانے والی بات ہے، اللہ کی رحمت سے بگانے والی بات ہے۔ وہ گناہ گاروں کو تو اعلان ہے کہ بھاگو آ جاؤ۔ اور ویسے مفتی صاحب کیا گناہ گار کا یا جو خطا کار کا رب اور ہے اور نیکوکار کا رب اور ہے؟ خطا کار کا رب تو بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جی، ان کو لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نوید بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فاطمہ میری بہن کال کر رہی ہیں ہمیں، آپ کا شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ کیا سوال لائی ہیں میری بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل فنکشن بہت لمبے چلتے ہیں، ہماری 2 3 4 نمازیں نہیں گرا جاتی ہیں، تو کیا ہم ایڈوانس میں فجر کی نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا نیکسٹ ڈے ہم ان کو اچھے ادا کر سکتے ہیں؟ ان کو ادا کرنا کیسے ہے؟ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے نماز کتنی اہم ہے؟ جی آپ کو کیا لگتا ہے نماز کتنی اہم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نماز بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ میری شادی کے دن قریب ہے، تو اس لیے مجھے یہ سوال کافی تنگ کرا تھا، میں کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو چیز سب سے اہم ہے وہ سب سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ اینی وے، آپ کے نیک سفر کے لیے ہماری نیک دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور خوش بختیاں کریں، آپ کا سفر اچھا ہو نیا شادی کا۔ آپ کا کال کرنے کا شکریہ۔ میں سوال رکھ دیتا ہوں مفتی صاحب کے سامنے کہ جی فنکشن لمبے ہوتے ہیں اور بیٹی کی شادی ہے جی کچھ عرصے بعد، وہ پریشان ہے کہ وہ نماز کا ٹائم گزر جائے گا، تو ہم اکٹھی کر سکتے ہیں فجر کے ٹائم پہ جو پڑھ سکتے ہیں۔ مومن ہوتے ہیں ان کو تو نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ کھانا پینا بھی وہ بھول جاتے ہیں۔ جی، تو تمام کاموں سے بڑھ کر اہتمام کرنا چاہیے نماز کا۔ یہ فنکشن جس میں فضولیات ہوں اور رات گئے تک ناچ گانا چلتا رہے اور اگر اس وجہ سے نماز ضائع ہوتی ہے تو یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، خواہ آپ شادی حال میں ہوں، خواہ آپ فنکشن کے لیے گئے ہوں، خواہ آپ گھر میں ہوں، جس حالت میں بھی ہوں نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز کو اس کے مقرر وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور بلا وجہ اور خاص طور پر ان فضول قسم کے فنکشنوں کے لیے اگر نماز کا وقت نکل گیا اور آپ نے نماز نہ پڑھی تو بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ اب اس کی ادائیگی نہیں ہے، قضا نہیں ہے، صرف توبہ ہے۔ آپ پکی اور سچی توبہ کریں کہ آئندہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کی قضا قدو کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان فنکشنوں کی وجہ سے نمازوں کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں وہ اگر مجبوری بہت ہو مجبوری جائے۔ کو زور اثر ہے، چلو زور اثر کو اکٹھا کر لیں، میں تھوڑا سا مغرب اور leverage لے رہا عشاء ہوں۔ کو اکٹھا کر لیں، چلے کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ وقت جانا کوئی بات نہیں، اتنی سی رخصت تو اسلام دیتا ہے۔ ہاں جو تو بچی چلے کی آپ کو جو پتا ہے کہ مغرب اور عشاء وہاں لیٹ ہو جائے گی تو آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ جیسے بچی کا کنسرن تھا کہ دلہن بنی ہوگی، ہاں تو وہ چلو پھر مغرب زیادہ اور عشاء مشکل اکٹھی ہوگی۔ پڑھ لیں، اتنا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے ہو جی، لے جی پروگرام تو جاری ہے لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب جو آپ نے ہمیں یوٹیوب پر لکھ بھیجے ہیں. میں گاہے بگاہے سب کے نام لیے دیتا ہوں. آئی ڈی ہے Apple1386, بیٹس فیشن ایک آئی ڈی ہے, حشام ہیں, اور پھر اس کے بعد نعمان خالد ہیں, پھر وقار ہیں, پھر توحید آف اسلاف ہے, پھر اس کے بعد آئی ڈی ہے شہزاد احمد کی, اور پھر عرفان صاحب کی. ہمیں Apple1386 لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم فرام انڈیا اینڈ آئی ایم 13 ایئرز اولڈ. وارملی ویلکم جی. وعلیکم السلام. کیپ واچنگ. ہمیں اچھا لگتا ہے, اور یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ ان سچ این ینگ ایج آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں پروگرام, تو آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ لرننگ ایسی ملے گی جو آپ کی پریکٹیکل زندگی میں کام آئے گی. اچھا, بیٹس فیشن لکھتے ہیں کہ اگر کوئی موتیوں کی بریسلٹ بنا کر بیچتا ہو اور کوئی لڑکا اپنے لیے موتیوں والی بریسلٹ بنوانا چاہتا ہے, تو کیا ایسے بریسلٹ بنا کر بیچنے والے کی آمدنی شرعن حلال ہوگی مفتی صاحب؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. بریسلٹ بیچتا کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے؟ اب یہاں پہ تو اگر خواتین کا زیور ہے, خواتین کے لیے بیچتا ہے بنا کر, تو حلال تجارت ہے, بیچے. یہاں پہ پھر لکھ دے کہ کوئی لڑکا بنوانا چاہے, جو سوال نہیں, میں لڑکوں کے لیے بیچنا اور بنانا تو درست ہی نہیں نا. لڑکے لڑکیوں والے کام نہ کریں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو لڑکے ہو کر لڑکیوں جیسے فیشن کریں, یا لڑکی ہو کر لڑکوں جیسے فیشن کریں. تو اس لیے وہ تو پھر درست نہیں ہوگا. جی ٹھیک. البتہ اگر یہ خواتین کے پہننے کی چیزیں ہیں اور آپ بنا کر تجارت کرتے ہیں, بیچتے ہیں, تو بالکل جائز ہے, بیچیں. ٹھیک ہے. حشام لکھتی ہیں کہ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ سونے کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں, شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ یہ والا سونا نہیں ہے, یہ وہی پہننے والا سونا ہے, گولڈ. تو گولڈ کا کاروبار نہیں ہے تو پھر کس بات کا کاروبار ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اصل گولڈ ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارت ہوتی ہی سونے اور چاندی کے ساتھ تھی. ٹھیک یہ بالکل جائز ہے, حلال ہے, کریں. جائز ہے. ٹھیک ہے. نعمان خالد نے جی ہمیں سلام بھی بھیجا اور کہتے ہیں نوید نظامی صاحب اور مولانا اجمل بھٹی صاحب, اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, آمین. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام, جو سلام بھیجا آپ نے. اچھا, نعمان خالد لکھتے ہیں میرا مولانا اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ جب امام صاحب نماز بھول جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ کچھ لوگ سبحان اللہ اور کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں, کائنڈلی رہنمائی فرما دیجئے. اصل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ تو یہ ہے کہ امام بھول جائے تو مقتدی اس کو سبحان اللہ کہہ کر اس کو توجہ دلائیں. جی. جب وہ سبحان اللہ کہیں گے تو امام کو فوراً خیال آ جائے گا کہ میں کہیں بول رہا ہوں یا میں کوئی غلطی کر رہا ہوں, تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا. اور خواتین ہوں تو خواتین اپنی 2 انگلیاں اس طرح ماریں گی, یہ جو آواز ہے خواتین زبان سے نہیں کہیں گی. اور یہ تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ وہ بعض لوگ اللہ کے اوپر کہہ دیتے ہیں, تو یہ ان کو ناسمجھی کی وجہ سے ہے, لا علمی کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر نہیں کہنا بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, بیٹس فیشن دوبارہ پوچھتے ہیں وضو میں مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور کیا گردن کا مسح کرنا وضو میں لازم ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ مسح کا طریقہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے جی اس طرح جہاں سے یہ بال آپ کے شروع ہو رہے ہیں وہاں رکھیں گے, اور اس طرح پوری سر کے اوپر سے پھیر کر جہاں گدی میں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جائیں گے, اور وہاں سے واپس پھر ان کو لے کے آئیں گے. ٹھیک. اور پھر انگلیوں کے ساتھ کانوں کا مسح کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ٹوٹل مسح کا طریقہ. اس کے بعد دوبارہ سے گردن کے اوپر الٹے سیدھے ہاتھ مارنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقار آئی ڈی لکھتے ہیں قاری صاحب ہمارا گھر اکیلا ہے, ایک امی بھابھی رہتی ہیں, میرا دل نہیں لگتا, دل کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دوں. اتنی زیادہ بے چینی رہتی ہے کہ کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. ویری سیریس پیشنٹ آف ڈپریشن بظاہر تو لگتا ہے. ہمارے بھائی آپ کو تو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اکیلے رہتے ہیں کیا مطلب؟ اکیلے رہتے ہیں مطلب امی اور بھابھی ہیں جو انہوں نے لکھا ہے, اور تیسرا کوئی شخص نہیں بتایا یا نہیں. تو یہ خود کہاں رہتے ہیں یہ بھی نہیں بتایا. اسی گھر میں جو لگ رہا ہے سوال سے. نہیں, اسی گھر میں رہتے تو 3 افراد کی تو ایک اچھی خاصی مجلس ہوتی ہے. ہاں جی. 3 افراد کو اکیلے تو نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں جی. البتہ اگر اپنے فونوں کی جان چھوڑیں, آپس میں بیٹھیں, آپس میں ایک دوسرے کی خوشی غمی کا بات تذکرہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اظہار ہمدردی کریں, محبت کی باتیں کریں, تو پھر بات بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے فونوں میں مگن رہیں گے تو پھر یہی ہوگا, ڈپریشن ہی ہوگا, فرسٹریشن ہی ہوگی, اور کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں فونوں کی مصیبت سے نجات دلائے.
جی دین کی طرف راغب ہوں، پریکٹیکل ہوں، جڑیں، رشتوں سے جڑیں، عزتوں پیار محبت والے تعلقات سے جڑیں، اور اگر کہیں ضروری ہے آپ اپنے سیشنز کروائیے، ڈاکٹر کو چیک کروائیے. یہ ٹھیک انڈیکیشن نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کہاں زندگی، کہاں جوانی، کہاں وقت صرف کر کے آئے ہیں. تو ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے آپ کو. اللہ پاک آسانیاں کرے. آگے بڑا ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے مفتی صاحب. توحید جو آئی ڈی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جی میری عمر 21 سال ہے، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر نکل گئی ہے. کتنے نکل گئی؟ کیا آپ کوئی عالم دین کی مثال دے سکتے ہیں جنہوں نے دیر سے سیکھا علم؟ مفتی صاحب جواب دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف دیکھیں تو اکثر و بیشتر صحابہ بڑھاپے میں مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور ہر سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ 100+ تھے، پھر آ کر دین سیکھا ہے، اور دین ایسا سیکھا ہے کہ امتوں کو سکھایا ہے پھر بعد میں. جی تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس دور کی بات کریں تو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلو ہیں سید توصیف ارمان صاحب، ان کی بوڑھی والدہ جو کہ دادی بھی تھی نانی بھی تھی، ان کو وہ اپنے پاس ریاض لے گئے. تو اماں جی نے کچھ دن دیکھا کہ میرے پوتے پوتیاں تو سارے چلے جاتے ہیں اسکول کالج، تو میں کیا گھر میں بیٹھ کے کیا کروں؟ جی. تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ جہاں میری پوتیاں جاتی ہیں نا اسی مدرسے میں مجھے بھی چھوڑ آیا کرو. تو وہ بیٹے نے مسکرا کے کہا اماں جی اب آپ نے اس عمر میں کیا کرنا ہے؟ کہتی کچھ کروں گی نا میں بھی، چلو ادھر گھر میں اکیلی کیا کروں. تو اماں چلی گئی پوتیوں کے ساتھ، اور پوتیاں وہاں حفظ کرتی تھی، تو اماں نے بھی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیں پھر کیا ہوا ہوگا. سال کے بعد جب امتحان ہوا تو بوڑھی دادی اماں مدرسے میں اول پوزیشن پر آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا خوش ہوئے مدرسے والے کہ اماں جی نے اس عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا ہے اور پہلی پوزیشن بھی لی ہے. سبحان اللہ. تو عمر کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. بہت سارے لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کرنا شروع کیا، دین سیکھنا شروع کیا، اور پھر وہ بہترین اپنے دور کے حافظ بھی بنے اور علامہ بھی بنے. بلکہ مفتی صاحب کی بات سے میں آپ کو صبح وطن کی مثال دے دوں. ہمارے پروگرام میں ایسے ماشاءاللہ حضرات آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی لیٹر ایج میں جا کے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا. ایک صاحب آتے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہے، ہم چند ایک مرتبہ ان کو اپنے پروگرام میں یہاں پہ مدعو کر چکے ہیں. انہوں نے قرآن حفظ بھی کیا ہے اپنی لیٹر ایج میں جا کے، اور باقاعدہ اس پہ اب وہ کام بھی کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں. نکی صاحب جن کا پروگرام باقاعدہ پیغام ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث قرآن کے حوالے سے وہ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی لیٹر ایج میں جا کے شروع کیا. تو یہ اٹس نیور ٹو لیٹ. 21 سال کی ایج تو ابھی پڑھنے کی عمر ہے بھائی. نہ جانے کس نے کہہ دیا ہمارے بھائی کو. یہ یونیورسٹیز میں بیچلر ڈگری کے لیے جو داخلے ہوتے ہیں وہ 26 سال کی ایج تک ہوتے ہیں. تو یہ تو 21 ہے، یہ تو ابھی فل شباب میں ہے، جوانی میں ہے. ان کو تو بلا ماشاءاللہ قدم بڑھانا چاہیے اور بالکل بڑھانا چاہیے. اور جس نے یہ چھوٹا سا چٹکلا چھوڑ دیا ان کی زندگی میں کہ 21 سال کی عمر میں اب آپ بیت گئی ہے، عمر بیت گئی، نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں. اور ایسے صاحب جنہوں نے ایسے الفاظ کسی بچے کو کہے ہیں آپ بھی اجتناب کریں. یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اگر کوئی دین سے دور ہو گیا آپ کی وجہ سے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. لے جی یہاں پہ میں خاص طور پہ دعا کروانا چاہوں گا مفتی صاحب. جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ جو ہمارے سپانسرز ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، جو پیغام ٹی وی دیکھنے والے ہیں، یا جو تعاون کا ارادہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے نہیں بھی کرنا تعاون، سب کے لیے دعا کروائیے پلیز. نہیں بھی کرنے والے سب کے لیے دعا کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين الہ العالمین ہمارے جتنے ناظرین بیمار ہیں اللہ سب کو تندرستی عطا فرما دے اللہ جتنے لوگوں نے ہمیں میسج کیے ہیں دعا کے لیے اللہ سب کو شفا یاب فرما دے اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوش حال فرما دے اللہ جو قرضوں کی جکڑ میں ہیں اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے اللہ ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے اللہ ہمارے جتنے ناظرین نے ہمیں اولاد کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے اللہ سب کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے اللہ سب کو نیک صالح بیٹیاں اور بیٹیاں عطا فرما دے یا رب العالمین جتنے محسنین نے پیغام کے ساتھ تعاون کیا اللہ سب کا تعاون قبول فرما لے اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ ان کے بیوی بچوں میں برکت عطا فرما یا اللہ جتنے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے اللہ جو ہمارے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ جو پیغام ٹی وی کے لیے کوشش کرتا ہے کسی بھائی کو ترغیب دلاتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما دے اللہ ان کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرما دے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ میرے بھائی نظامی صاحب نے کہا جو تعاون نہیں کر رہے اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرما دے اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ اس پیغام کو تا قیامت آباد فرما دے اے اللہ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے اللہ جتنے انتظامیہ کام کر رہی ہے جتنے محسنین کام کر رہے ہیں جتنے ورکر اس میں کام کر رہے ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما اللہ تمام اہل اسلام کی بخشش فرما دے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں ہیں اللہ دکھی ہیں تو ان کو پریشانیاں دور فرما دے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کے سائے فرما دے اللہ ہمارے ملک پر اپنی برکتوں والی بارش عطا فرما دے اللہ نفع بخش بارش عطا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. قاری اسامہ شوکت صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی شکریہ. بارک اللہ فیک. کیسا شکریہ ادا کریں؟ میں ادھر آپ کے ساتھ. ارے ماشاءاللہ جی، لے جی پھر تو میری طرف سے ڈبل شکریہ آپ کا. سو تھینک یو ویری مچ. لے جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے تو بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ طلبہ سردیوں کی چھٹیوں کو کس طرح سے کارآمد یا مفید بنا سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.